बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, जुम्मे वाले दिन हम इसके पहले हिस्सा में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गोशा पे गुफ्तगू करते हैं और उसके साथ साथ कुछ अहम सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं जनाब मैडम नूरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, जुम्मे वाले दिन हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गोशा पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा आप किस पहलू पे आज गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद से बड़ी मोहब्बत रखते थे और कुरान की तिलावत को बड़ा पसंद फरमाते थे। आपका सिर्फ़ ये सीरत का पहलू नहीं कि आप कुरान मजीद ख़ुद तिलावत फरमाते, बल्कि कुरान मजीद सुनना भी आपको बहुत महबूब था। इस पहलू पे हमें गौर करना है कि आज मुसलमानों का कुरान मजीद से यानी हमारा कितना ताल्लुक़ है। हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं और बग़ैर समझ के पढ़ते हैं, यानी फ़हम के बग़ैर पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। हम ये ख़याल करते हैं कि हम पूरा कुरान ख़त्म कर लेंगे तो इससे हमें बड़ा सवाब और बड़ा अज्र मिलेगा। यानी हमारे लिए फ़जीलत की ये बात बन गई है कि हम कुरान मजीद को जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें तो इससे हमें बड़ा सवाब, बड़ा अज्र और खुदा की तरफ से बड़ी जज़ा मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, आज मैं आपको वो बताता हूँ ताकि हम उसकी रोशनी में अपनी इस्लाह कर सकें। रसूलुल्लाह कुरान मजीद की जब तिलावत फरमाते थे तो कुरान मजीद को ठहर ठहर कर आप पढ़ा करते थे, यानी कुरान की तिलावत क़राअत आप तरतील से किया करते थे, यानी जल्दी नहीं फरमाते थे। और फिर ये है कि एक एक हर्फ आप वाज़े करते थे, यानी ऐसा नहीं कि जैसे हम पढ़ते हैं कि हर्फ पे हर्फ चढ़ा दिया या ऐसे लगा कि जैसे हम खा गए, यानी हमारे अंदर एक हर्फ, एक लफ्ज़ रह गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल वाज़े तौर पर एक एक हर्फ को क़िराअत फरमाते, तिलावत फरमाते थे। और फिर ये है कि जब एक आयत हो जाती तो एक आयत दूसरी आयत से फिर जुदा, यानी इसको भी वाज़े करके आप तिलावत फरमाया करते थे। तो नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत फरमाते तो सहाबा ने इसको नक़ल किया, इसको बयान किया है कि आप कैसे तिलावत फरमाते थे और किस तरह कुरान को तकसीम करते थे। कुरान मजीद के 7 हिज़्ब हैं, यानी 7 हिस्से आप कह लीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन, यानी जब कुरान की तिलावत यानी कुरान को शुरू फरमाते तो पहले दिन आप 3 सूरतों की तिलावत करते। सूरतुल फातिहा को इसमें शुमार नहीं करते, इसलिए कि वो कहते हैं कि मुख्तसर सूरत है, यानी सूरतुल बकरा है, सूरत आल इमरान है, सूरतुल निसा है और पहले सूरतुल फातिहा है। तो पहले दिन यानी ये इसकी आप तिलावत फरमाते और फिर दूसरे दिन आप 5 सूरतें उनकी आप तिलावत फरमाते थे और फिर तीसरे दिन 7 सूरतें, चौथे दिन फिर 9 सूरतें और 5वें दिन 11 सूरतें और छठे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 सूरतों की तिलावत फरमाते और 7वें दिन हिज़्ब मुफस्सल जिसको कहा जाता है, यानी सूरत काफ से लेकर आखिर तक, यानी सूरतुन नास तक, ये तकसीम थी कि इसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत इस तरह फरमाया करते थे। यानी 7 दिनों में तिलावत आप कुरान मजीद मुकम्मल फरमाते। बाद रवायात में 3 दिन का भी हमें ज़िक्र मिलता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की ज़ुबान अरबी थी, तो लिहाजा वो जब कुरान की तिलावत करते थे तो कुरान उनको समझ भी आता चला जाता था। वो मकामात जहाँ पे गौर करना चाहिए, जहाँ पे सोचना चाहिए, तदब्बुर तफक्कुर करना चाहिए, तो उन आयात पर सहाबा गौर व फ़िक्र और तदब्बुर और तफक्कुर भी किया करते थे। और ये अमल भी उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और सुन्नत से मिला था। आप रसूलुल्लाह जब नमाज में कुरान मजीद की तिलावत फरमाते, जब आप क़िराअत किया करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جہاں جو مقام ہوتا تو وہاں پر آپ ٹھہرا کرتے تھے، یعنی گویا کہ آپ جواب دیا کرتے تھے۔ جیسے کوئی تسبیح کا ذکر ہوتا، تسبیح کا حکم ہوتا، جیسے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، تو یہاں پر حکم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ تسبیح فرماتے تھے، اور اسی طرح جہاں آیتوں میں سجدے کا ذکر ہے تو رسول اللہ وہاں پر سجدہ فرماتے تھے، یعنی اظہار آپ اس کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح جہاں پر رحمت کی آیتوں کا ذکر ہوتا تو وہاں پر ایک خوشی کا انداز اور اظہار اور سبحان اللہ اور اللہ کی تحمید اور تسبیح اور تقدیس کو بیان فرماتے۔ اور جہاں پہ عذاب کا ذکر ہوتا تو وہاں پر آپ اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ یہ سب کچھ آپ نماز میں یہ عمل فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا، یعنی جہاں پر دعاؤں کا مضمون ہوتا قرآن مجید میں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا رسول اللہ کو بہت پسند تھی۔ اسی طرح رب جعلنی، اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا، مختلف دعائیں جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں، آپ وہاں پر آمین فرمایا کرتے تھے۔ اب ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ سجدہ ہم نے کرنا ہے، اور وہ بھی قرآن پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر سجدہ ہے۔ ترجمہ آئے گا، معلوم ہوگا، تو تب ہی ہم اپنے جذبات کا اظہار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کریں گے نا۔ تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے پڑھنے کو ہی عمل بنا لیا، اور بے سمجھے اور بغیر انڈرسٹینڈنگ کے، بغیر فہم کے ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا یہ اپنی عادت بنا لیا۔ قرآن مجید کو پڑھنا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم خود قرآن کی قرات اور تلاوت جب فرماتے تھے تو آپ کو قرآن سمجھ آتا تھا نا۔ آپ صحابہ سے جب فرماتے ہیں کہ بھی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، تو اس میں سمجھنا شامل ہے، یعنی صحابہ آلریڈی اہل زبان ہیں تو ان کو قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کا فہم ان کو حاصل ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم پڑھو۔ رسول اللہ کو قرآن سننا بھی پسند تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو عرض کی یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سننا بھی پسند ہے، مجھے محبوب ہے کہ کوئی مجھے قرآن سنائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے رسول اللہ کو سورۃ النساء سنانا شروع کی، اور جب میں اس مقام پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ پاک ہی فرما رہا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب اذا جئنا من کل امت بشہید، کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان پر پھر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ تو جب یہ آیت آئی تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، گویا کہ یہ ایک شکرانے کے آنسو تھے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے تھے۔ تو ہم نماز میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کیفیت اس وقت نصیب ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آئے گا۔ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی سمجھ آئے گی، تو نماز میں لطف اور حلاوت اور نماز میں روحانیت نصیب ہوگی۔ جب ہم رٹے رٹائے طریقے سے اگر قرآن مجید کو پڑھیں گے اور نماز میں اس کو اسی طریقے سے تلاوت کرتے رہیں گے تو پھر نمازیں ایسی ہوں گی جیسی ہماری نمازیں ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تاکہ قرآن ہمیں وہ کچھ نصیب کرے، وہ کچھ عطا کرے جو پہلے مسلمانوں کو قرآن عطا کرتا رہا۔ تو آج یہی سبق ہے اور یہی تعلیم ہے آج کے اس پروگرام میں، کہ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ قرآن پاک کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر اس کی تلاوت کریں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب بہت شکریہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابھی تک جتنے پہلو آپ نے بیان کیے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو بھلا چکے ہیں،
ہم روزمرہ کی روٹین میں ان کو دیکھتے ہیں، تلاوت اب ہم بھی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل زبان بھی ہیں، قرآن آپ پہ اترا بھی ہے، سمجھ فہم بالکل وہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ کہ بالکل ٹھہر ٹھہر کے ایک آیت کو دوسرے آیت سے جدا کر کے. امان صاحب، ہمارے ہاں ابھی آگے کچھ دنوں بعد رمضان بھی شروع ہو جائے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ لوگوں کا تعلق بہت زیادہ بن جاتا ہے، اور خاص طور پہ اگر میں جس پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تراویح کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنا، اس کا ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج ہے. ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو رواج ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی آ رہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی ایک طریقہ کار تھا کہ قرآن کریم تراویح کے اندر ختم کرنا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور شاید جو آگے پڑھ رہا ہے ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ بہتر ہے؟ دیکھیے، پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح اس طرح نہیں تھی باجماعت. ٹھیک یہ طریقہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے رائج ہوا. ٹھیک ہے. چونکہ لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر اپنی اپنی نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ کیوں نہیں ایک جماعت کی صورت میں ہو جائے، اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں، اکٹھے ہو جائے تو ایک امام بن جائے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے. ٹھیک. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کو تراویح میں ختم کرنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ پورا قرآن ہر صورت میں آپ نے پڑھنا ہے، کوئی فرض نہیں ہے. اچھا، لازم نہیں ہے. ٹھیک. یعنی آپ قرآن مجید کو 30 دنوں میں آپ 10 پارے تقسیم کر سکتے ہیں. بہت سے مقامات پر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر حفاظ ہیں، قراء حضرات ہیں، علماء ہیں جو حافظ ہیں، وہ اتنا ہی قرآن پڑھتے ہیں جتنا وہ ترتیل کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھ سکے. اور جو پیچھے سننے والے ہیں ان کو بھی اس میں لطف آتا ہے. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 10 پارے تلاوت وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور پورے مہینے میں 20 پارے کر لیے، 15 کر لی، تو اس طرح 3 سال میں، 2 سال میں وہ قرآن پاک کو مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. تو جو لازم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اور اس طریقے سے قرآن کو ہم پڑھیں کہ قرآن ہمیں سمجھ بھی آئے، اور ان قرآن کے الفاظ سے ہمارے اندر ایک تازگی اور بشاشت اور ایمان جو ہے وہ ہمارا تازہ ہو. یہ طریقہ قرآن پاک کا اختیار کیا جانا چاہیے. جو ہمارے ہاں یہ رائج ہے کہ ہم نے ہر صورت میں قرآن مجید 27ویں شب کو ختم کرنا ہے، یا 23ویں کو کرنا ہے، یا 21ویں کو کرنا ہے، پورا قرآن مجید، وہ میں نے دیکھا ہے کہ پھر جو دوڑ لگی ہوتی ہے اور پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس سے اگر تھوڑا سا یعنی غور کیا جائے اور حساسیت کا مظاہرہ اس مسئلے پر کیا جائے تو یہ ایک بے رغبتی کا ماحول ہوتا ہے، یعنی ایک بوجھ کا ماحول ہوتا ہے کہ بس یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے مکمل ہو تو ہم نکلیں یہاں سے، ہم جائیں. اور لوگ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں انہیں قرآن مجید کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جو آگے پڑھ رہے ہیں وہ اتنی تیزی سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی اس میں مزہ نہیں ہے سننے میں. تو لہٰذا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ مسئلہ یہاں پر زیادہ پایا جاتا ہے. اچھا. تو اس پر توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے علماء کو بھی اور خطباء کو مساجد میں، کہ لوگوں کو اس پر گائیڈ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ قرآن مجید ختم کرنا کوئی آپ پر لازم اور ضروری نہیں ہے. آپ تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں، اور مزے لے کر قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ زیادہ اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا باعث بنے گا. یہ تو نعوذ باللہ بوجھ بھی بن سکتا ہے جس طریقے سے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور جو ہم قرآن کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. صحیح. جی میڈم، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. مولانا صاحب، آپ کی باتیں سن کے بڑا لطف آیا اور میں کافی کھو بھی گئی. تو انہی باتوں سے جو آپ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، میرے ذہن میں سوال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود تلاوت کرتے تھے بلکہ سننا بھی پسند فرماتے تھے، جیسے آپ نے ہمیں بتایا ہے. تو جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور قریب مرگ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ بڑا عام ایک رواج سا ہے کہ اس مرنے والے شخص کے قریب نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ بھی اب یہ شاید رخصت ہونے والا ہے، تو اس کی آسانی کے لیے سمجھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے. کیا یہ اس کے لیے واقعی سکون کا باعث بنتا ہے سورہ یاسین پڑھنا یا نہیں؟ دیکھیے، سورۃ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اس لیے کہ سورۃ یاسین میں نا
من بعثنا من مرقدنا کے الفاظ ہیں کہ ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا دیا، کھڑا کر دیا. چونکہ قیامت کا ذکر ہے، قبر کا ذکر ہے، اس لیے سورۃ یاسین کی تلاوت. اچھا. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ بھئی اللہ نے تو سورۃ یاسین کو اتارا تھا کہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے، صحیح. لیکن ہم بندے کو مارنے کے لیے سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن مجید کو اگر پڑھا جائے، سمجھا جائے، قرآن مجید سے تعلق قائم کیا جائے تو انسان کی شخصیت صرف تزکیہ انسان کا نہیں ہوتا، انسان کی جو سوچ اور فکر ہے اس میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس حق بات تک اور سچ بات تک پہنچتا ہے کہ جو شاید قرآن سے تعلق نہ ہو تو انسان کبھی نہیں پہنچ پاتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے نا کہ اللہ جس طرح جو چیز ہے مجھے اس طرح مجھے دکھا. صحیح. تو مجھے حق جو ہے حق ہی دکھا. تو یہ جو آپ کی دعائیں ہیں یہ در حقیقت قرآن سے جب تعلق انسان کا مضبوط ہوتا ہے تو چیزیں بالکل ٹرانسپیرنٹ جسے کہتے ہیں نا، بالکل واضح بغیر ملاوٹ کے انسان کو نظر آنا شروع ہوتی ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو وظیفے کی کتاب ہم نے بنا لیا. بخار ہو گیا تو یہ آیت ہو گئی، رزق تنگ ہو گیا تو یہ آیت پڑھ لی، اس کا وظیفہ کر لیا. بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تو یہ کر لیا. اولاد پیدا ہونی ہے تو جو حاملہ خاتون ہے وہ اس صورت کی تلاوت کرے. ہم نے یہ طریقہ جو اختیار کیا ہے، قرآن مجید اس مقصد کے لیے تو نہیں اترا نا. قرآن تو اترا ہے آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو مسلمانوں کو جیسے پہلے زمانے میں عروج ملا تھا، وہ اس کا سبب کیا تھا؟ وہ قرآن تھا، قرآن سے تعلق تھا، قرآن پر عمل تھا. آج بھی دور زوال میں اگر مسلمانوں کو عروج مل سکتا ہے، کمال مل سکتا ہے تو وہ اسی طریقے سے ہی ملے گا جس طرح پہلے دور کے زمانے کے مسلمانوں کو ملا تھا. ایک اور اسی سے سوال جڑا ہوا ہے، پھر اگین وہی کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا سمجھا، ہمارے لیے تو سنت ہوا، گائیڈنس بھی مل گئی ہمیں. تو جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، ایون کہ قبر میں بھی چلا جاتا ہے، تو کیا قبروں کے اوپر آس پاس بٹھا کے حفاظ کرام کو تلاوت کروانا تاکہ ان کی بخشش کا ذریعہ بنے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس کا تو دنیا سے رابطہ کٹ گیا جو فوت ہو گیا. لیکن جو قبروں پہ بٹھا کے قرآن مجید پڑھانا یہ ایک بر صغیر کی بدعت ہے، یہ ہمیں کہیں اور جگہ پر نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. یہ ہم ہی لوگوں نے اختیار کی ہے. ویسے قرآن مجید کو پڑھنا باعث ثواب ہے، یعنی گھر میں آپ بیٹھے پڑھ رہے ہیں، یا آپ جو یہ ایک اچھا عمل آپ نے کیا، 2 گھنٹہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی، سب بیٹھے قرآن پڑھا آپ نے، آپ اس اپنے اچھے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما. یہ جو قبروں پر جا کر اور گھیر کر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کروانا، تو اس کا کوئی ہمیں ثبوت رسول اللہ کی حدیث سے یا آپ کی سنت سے نہیں ملتا. لیکن ہمارے صاحب یہ بھی ایک ہے کہ اب یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ سب مل بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ لیں اور اس ثواب مطلب ان کے لیے دعا خیر کی کر لیں، مغفرت کی کر لیں. تو وہ جو ایک اور بھی چیز میں نے دیکھی ہے بڑی پریکٹس کے، بانٹ دیے جاتے ہیں پارے، تم 5 پڑھ دو، تم 10 پڑھ دو، تم 2 پڑھ دو. اس طریقے سے پڑھنا جو ہے وہ بھی پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں جب ایک اچھا عمل ہے تو اچھے عمل پر تو خدا کی طرف سے اجر اور ثواب ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اپنی قوم کو اس کی تربیت دینی چاہیے، اس کی ایجوکیشن دینی چاہیے کہ قرآن وہ مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا. قرآن آیا ہے آپ کے تزکیے کے لیے، آپ کے تقویٰ کے لیے، آپ کے کردار کے لیے. یہ بنیادی بات ہے. وہ جو دنیا سے چلا گیا وہ اپنے اعمال لے کر خدا کی بارگاہ میں گیا ہے، بالکل وہ اس کا جواب دہ ہے. ہاں دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے مرنے والوں کے لیے، دنیا سے جانے والوں کے لیے. مغفرت ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. یہ جو ایک رسم اور رواج اور بدعت بنا کر جس طرح ہمارے معاشرے میں رائج ایک چیز ہو جاتی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. مطلب یہ سبق تو مطلب قوم کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ جتنی دیر آپ کو زندگی اور سانسیں ملی ہیں، مہلت ہے، اسے خود پڑھیں، اپنی زندگی میں پڑھیں، اپنے آپ کو پڑھیں اور اپنے لیے اجر کا ذریعہ اس کو بنائیں کہ آپ اس کو سمجھیں گے، اس پر آپ عمل کریں گے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، ایک اور بہت اہم ہمارے ہاں ایشو کہہ لیں، ایک بہت اہم تحریک کہہ لیں یا کچھ بھی اس کو نام دے لیں، اعضاء کی پیوند کاری.
بہت زیادہ کنٹروورسی ہے اس پہ، بہت زیادہ ہمارے سامنے کیسز بھی آتے ہیں، تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی جو ہے نا وہ رائے جانی جا سکے۔ امان صاحب بتائیے گا کہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہوتی ہے، یعنی زندہ انسان کا اپنا کوئی عضو دوسرے انسان کو دینا، یا کوئی شخص جب فوت ہونے کے قریب ہے یا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب میں نے فوت ہو جانا، میں بیمار ہوں، تو اس کے بعد وہ یہ وصیت کر جاتا ہے کہ میرا یہ عضو جو ہے نا وہ ڈونیٹ کر دیجیے گا، کسی کو دے دیجیے گا۔ آپ بتائیے گا قرآن و حدیث سے اس کی کوئی واضح اس کے کوئی احکامات ملتے ہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اصحاب کے دور میں یا اس کے بعد کے دور میں جب تک اسلامی حکومتیں رہیں، وہاں پہ کوئی ایسا کیس آیا کہ جس سے ہمیں اس طرح کی رہنمائی مل سکے؟ اچھا، یہ مسئلہ جدید دور کا مسئلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں ایسی کوئی مثال ملتی، اور بعد کے زمانوں میں بھی یہ آج ہی کے دور کا مسئلہ ہے۔ بہت سے مسائل ہیں کہ جو سائنس کی ایجادات کی وجہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک، آج کا دور AI کا دور ہے، اور چیٹ GPT جس کو کہتے ہیں اس کا دور ہے۔ اب اور مسائل ہمارے سامنے مختلف صورتیں اختیار کر کے آ رہے ہیں۔ یعنی آپ کو لگتا ہے اب یہ مسئلہ پرانا ہو چلا ہے؟ اب یہ بھی مسئلہ کافی حد تک پرانا آپ کہہ لیں اس کو، کہ اب اس کی وہ حالت اور حیثیت ہو رہی ہے۔ اور یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہے، اب جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے، یہ اس کی ایسی کئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں انسان کی جان کی حفاظت اب 100% اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی اب وہ مسائل نہیں ہیں۔ صحیح۔ یعنی پہلے دور میں تو ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اب یہاں پر دو صورتیں آپ نے جو سوال میں رکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان زندہ ہے اور زندہ انسان ڈونیٹ کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد۔ ہمارے ہاں اس پہ یعنی علماء کی طرف سے اختلاف ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں ایک ادنیٰ سی رائے کہ اس کے ناجائز ہونے پر ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ناجائز ہے یا یہ حرام ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اصل جو چیز ہے وہ انسان کی زندگی ہے، سب سے اہم۔ اب ایک شخص زندہ ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس 2 گردے ہیں، صحیح، اور ڈاکٹر بھی اس بات کی تسلی دیتے ہیں اور پوری تحقیق ایگزامن کر کے کہ بھئی آپ اگر ڈونیٹ کریں گے تو آپ کی صحت پر یا آپ پر اس کا کوئی اثر زندگی پر نہیں پڑے گا، یعنی آپ ایک گردے کے ساتھ بھی اسی طریقے سے صحت مند رہیں گے، گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک تو ہے، دوسرا گردہ آپ کا دینا جو انسان ہے وہ در حقیقت دوسرے انسان کی زندگی بچانا ہوگا۔ بالکل بالکل۔ اب قرآن پاک یہ تو کہتے ہیں من احیا فکانما احیا الناس جمیعا، کہ ایک شخص کو زندگی دی تو گویا کہ ساری انسانیت کو زندگی دی۔ یہ قرآن مجید تو ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک، لیکن ہمیں کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس نہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کو کہیں کہ یہ بالکل حرام یا ناجائز ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ وہی اصول ہوگا کہ انسانی زندگی کا تحفظ وہ بنیادی بات ہے۔ اگر ایک شخص اپنا ایک عضو دیتا ہے اور اس سے اس کی زندگی متاثر نہیں ہو رہی تو وہ دوسرے کو دے سکتا ہے کہ جو موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ ٹھیک، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کا معاملہ، وہ تو بالکل واضح بات ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں وصیت کر کے جاتا ہے کہ بھئی آپ میرا کوئی بھی عضو، جیسے آنکھ ہے یا دل ہے یا کوئی بھی، وہ آپ کسی انسان کی زندگی بچانا چاہیں یا کسی کو بینا کرنا چاہیں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، تو وہ وصیت کر سکتا ہے اور یہ جائز ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مان صاحب، آپ کا نقطہ نظر اس پہ ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ زندہ انسان تو کر سکتا ہے، کیونکہ ایک کڈنی سے اگر آپ صحت مند رہتے ہیں، آپ کی زندگی چلتی ہے، تو کسی دوسرے کو دے کے اس کی زندگی بچانا یہ ایک اہم بات ہے۔ لیکن مان صاحب دیکھتے ہیں کہ جیسے آنکھیں ہیں یا وہ اعضاء چلیں جو دوبارہ سے اگ نہیں سکتے یا دوبارہ سے بن نہیں سکتے، ان کے دینے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ اعضاء نہیں دینے چاہیے، جیسے آپ کی آنکھیں ہیں یا آپ کا ناک ہے، کان ہے، یا اس طرح سے دل ہے آپ کا، وہ چیزیں۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح کے معاملہ رہے گا کہ نہیں دے سکتے یا دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، مرنے کے بعد تو دے سکتے ہیں نا، یعنی اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عضو دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی دے سکتے ہیں، یعنی وصیت انسان کر کے جب جاتا ہے
تو اگر وصیت مثال کے طور پر نہیں بھی کی اس نے. جی میں اس پہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر فرض کریں ڈاکٹر جو ہے نا وہ ایک باڈی آ گئی ہے ہاسپٹل کے اندر, اب اس کے وارثین بھی فرض کریں ہیں یا نہیں ہیں, ڈاکٹر کو وصیت کا نہیں پتہ, وصیت نہیں کی اس شخص نے, اس کے باوجود اگر ڈاکٹر اس میں سے کچھ اعضاء نکالنا چاہیں اور کسی کو لگانا چاہیں تو پھر ڈاکٹر کے لیے یہ ٹھیک؟ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جب اس کے ورثاء ہیں یا اس کے ولی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے, اولیاء کہا جاتا ہے, وہ ہیں, ان کی اجازت سے یہ, اگر اس کی وصیت نہیں ہے لیکن اس کے ورثاء کی اجازت سے یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے. یعنی ورثاء اگر اجازت دیتے ہیں, یعنی مثال کے طور پر ایک شخص مر جاتا ہے, آپ دیکھیے پوسٹ مارٹم کے لیے بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, اگر ورثاء کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو آپریشن کیا جاتا ہے, پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے, اگر اجازت نہیں ہوتی تو نہیں کیا جاتا. لیکن کبھی ایسی ہنگامی صورت ہوتی ہے کہ ایک انسان کی جان کو بچانا لازم اور ضروری ہے کسی اور سبب سے, وجہ سے, تو وہاں پر پھر اگر ورثاء کی اجازت نہیں بھی ہے تو وہاں پر ریاست ہوتی ہے, عدالت ہوتی ہے, قاضی ہوتا ہے, تو ان کی طرف سے پھر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کا جو عضو ہے یہ تو دنیا سے چلا گیا, یہ کسی کے کام آئے گا اور فلاں کام کے لیے اس کی ضرورت ہے, تو وہ اس اجازت پر بھی یہ کام ہو سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ بھی تو صورت ہے, ایک ہمیں شریعت میں, ہمیں فقہ میں ایک لفظ ملتا ہے مسلح, آپ مجھے کریکٹ کر دیجئے اگر میں غلط ہوں تو, کہ انسانی جسم کی جو چیر پھاڑ ہے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, اس کو وہ کام کرنا وہ جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں جو علماء اس کی مخالفت میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے مسلح ہی ہے, انسانی جسم کی چیر پھاڑ ہے. مثال کے طور پہ انسان فوت ہو گیا, اس کی آنکھیں ہیں, اس کا دل ہے یا باقی جو اعضاء ہیں, اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کا پورا جسم جو ہے نا وہ چاک کر کے نکالا جائے گا. یہ بھی ایک مسلح ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح سے منع فرمایا, تو آپ اس کو کیسے یہ حدیث اس کی مخالفت میں نقل کی جاتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر توہین مقصود ہے. یعنی وہ جو مسلح کہا, جو منع کیا, وہ توہین کے توہین ہے اصل میں, کہ اعضاء کو تقریم انسانیت قائم رہے, تقریم انسانیت قائم رہے. وہاں پر بالکل ہی دوسرا مفہوم ہے, اس کا پس منظر بالکل مختلف ہے. یعنی مثال کے طور پر دشمن ہے جنگ میں, اور وہ ایسا ظالم جابر قسم کا آپ کا دشمن ہے کہ جو قتل ہو گیا. اب وہاں پر اپنے غصے کے اظہار کے لیے یا اپنی دشمنی اور عداوت کے اظہار کے لیے, یہ دکھانے کے لیے اس نے زندگی میں ہمارے ساتھ کیا کیا, ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے, اور اس کے اظہار کے لیے پھر اس کی توہین کی جاتی ہے. یہ جو طریقہ ہے, جیسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے, ان کا کلیجہ چبایا گیا, یا یعنی واضح بات ہے کہ نیزہ مارا گیا, سینہ پھاڑا گیا, تو یہ جو بھی عمل تھا یہ توہین کے اس کا پس منظر تھا. لیکن یہاں پر یہ معاملہ ہے نہیں, یہاں تو بلکہ ایک انسان کی جان کا معاملہ ہے, تکریم کا ہی معاملہ ہو جاتا ہے, تو لہٰذا اس کو اس پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, یہ بھی آپ کا نقطہ نظر واضح ہو گیا. امان صاحب ایک بہت اہم اور سوال اس سے متعلق, وہ کہتے ہیں جی پاکستان جیسے ملک میں اعضاء کی پیوند کاری کا معاملہ اگر ہم کریں, اس کی اجازت دے دیں, تو پھر اس سے جو فوائد ہیں وہ کم نکلیں گے, خدشات اور نقصانات اس سے زیادہ ہوں گے. آپ کے سامنے اس کی مثال رکھتا ہوں, کہتے ہیں یہ کاروبار بن جائے گا پاکستان میں. وہ لوگ تو اپنے بچوں کو مارنے کے لیے تیار ہیں, بھوک کی وجہ سے, افلاس کی وجہ سے, اپنے ان معاملات کی وجہ سے. اور جب ان کے لیے یہ سامنے آ جائے گا کہ ایک کڈنی کسی کو دینے سے آپ کو اگر چلیں فروخت نہیں تو ویسے کوئی پیسے دے دیتا ہے کہ چلیں میرا بیٹے کی جان بچ گئی ہے تو اتنے پیسے تم اس کے لے لو, تو یہ تو پھر ایک کاروبار بن جائے گا اور لوگ اس کو فروخت کریں گے. قتل و غارت کا بازار عام ہو جائے گا, اغوا کی وارداتیں زیادہ ہوں گی. تو یہ خدشات زیادہ ہیں, فوائد کم ہیں. دیکھیے یہ بات متفق علیہ ہے, یعنی پہلے جو ہم نے باتیں کی ان پر اختلاف علماء کے درمیان ہو سکتا ہے, لیکن یہاں جو معاملہ ہے نا کہ انسان کا عضو, یہ تو اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے نا. صحیح, یعنی یہ تو کسی طرح بھی بیچا ہی نہیں جا سکتا, دیا ہی نہیں جا سکتا. یعنی آپ اس کو ڈونیٹ ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے. باقی معاشرے کی مجموعی صورتحال جو ہوتی ہے اس پر ان باتوں کا انحصار ہوتا ہے. آپ دیکھیے, آپ اس مسئلے کو ایک طرف رکھ دیجئے, اگر آپ کے معاشرے میں اخلاقیات نہیں ہے, اگر آپ کے معاشرے میں سماجی رویے درست نہیں ہیں, تو وہاں پر اور برائیاں بھی تو موجود ہیں نا. بالکل صحیح ہے. تو اس سے کوئی نظام رک تو نہیں گیا. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کی تطہیر کرتے ہیں, تو اس کا تزکیہ کرتے ہیں. اب ایک اچھا کام ہے, اس پر آپ اس لیے پابندی لگا رہے ہیں جی معاشرے میں پھر یوں ہونا شروع ہو جائے گا, تو معاشرے میں اگر اس طرح ہوتا ہے تو اس کو روکا جائے نا.
نہ یہ کہ ایک جائز اور ایک اچھا کام ہے آپ اس پر پابندی لگا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امن صاحب، بات ہو رہی ہے اعضاء کی پیوند کاری پہ۔ آخری سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے نقطہ نظر کے مطابق ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور دینا بہتر ہے، بلکہ اچھا بھی ہے، تو آپ بتائیے گا پھر کہ پاکستان میں کوئی ایسی مہم شروع نہیں ہونی چاہیے کہ جو لوگ صحت مند ہیں وہ ایسے لوگوں کو اپنے اعضاء ڈونیٹ کر دیں جو بیمار ہیں، جیسے ہاسپٹلس کے اندر کسی کے جگر کا مسئلہ ہے، کسی کے کڈنی کا مسئلہ ہے، تو اس مہم سے پھر بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ہماری جو عوامی رائے ہے نا، چونکہ وہ اکثریت اس حوالے سے مخالفت میں رائے رکھتی ہے، یعنی اس سے اختلاف کرتی ہے، تو اس کی مہم چلانے کے بجائے آپ یہ دیکھیے کہ مختلف جو ادارے ہیں وہ آلریڈی اس پر کام کر رہے ہیں۔ یہ آج سے نہیں، 30 سال 40 سال ان کو ہو گئے وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ اگر اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، آگاہ کیا جائے، تو اس طرف لوگوں کی رغبت اگر ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ایک بات میں یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ فقہا کا جو اختلاف ہوتا ہے نا، یہ ایک لحاظ سے رحمت ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ گزشتہ صدیوں میں بھی دیکھیں گے، علماء میں اختلاف رہا ہے، جدید مسائل پر بھی علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کے جو پیش نظر بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ انسان کے عقیدے کے محافظ ہوتے ہیں، اخلاقیات کے محافظ ہوتے ہیں۔ وہ عوامل، وہ اسباب جس سے انسان کسی طرح بھٹک سکتا ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنے خیال اور اپنے علم کے مطابق لوگوں کی اس پر اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک تو کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی رائے کو غیر اہم نہیں بنانا چاہیے، کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جدید مسائل ہیں، تو جدید مسائل پر اختلاف کا ہونا، اب جیسے رمضان قریب ہوگا نا، آپ دیکھیے گا کہ رمضان کے حوالے سے بہت سے مسائل ہم ڈسکس کریں گے، وہ سب جدید مسائل ہوں گے، اور اس پر علماء کی ایک نہیں کئی آراء، کئی فتاویٰ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو لہٰذا جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ناظرین، وہ یہ بات ضرور اپنے پیش نظر رکھیں کہ ان جدید مسائل پر کیا، جو قدیم مسائل بھی تھے ان پر بھی علماء کا اختلاف رہا۔ یہ جو 4 فقہا ہم کہتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، وہ کس لیے بنے؟ وہ اس لیے کہ ان کی سوچ اور فکر اور انداز فکر جو تھا، یا ان کا منہج اور طریقہ جو تھا، وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا نا، اس سے پھر مسائل مختلف اخذ ہوئے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ فطرتاً ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ یہ چیز معاشرے میں رہتی ہے، اور یہ ہمیشہ رہنی چاہیے، تاکہ لوگوں کے سامنے مختلف آراء سامنے آئیں اور ان کے لیے آسانی ہو کہ وہ جس کو چاہیں اپنے علم کے ساتھ اور اپنے اطمینان کے ساتھ اس کو اختیار کر لیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی میڈم۔ جی ہمارے صاحب، یہ ایک بڑی لوگوں میں یہ بات نحوست کے حوالے سے میں چاہوں گی اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ نحوست سے مراد کیا ہے، کیونکہ اس حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں جو میں اب جلدی سے آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جیسے کسی شخص نے کوئی گھر لیا ہے یا کوئی کاروبار شروع کیا ہے، تو وہ اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا یا بیمار ہو گیا اس کے بعد سے، تو وہ اس کے ساتھ اسے جوڑ لے گا کہ یہ گھر شاید میرے لیے منحوس ثابت ہوا، یا کاروبار میرے لیے صحیح ثابت نہیں ہوا۔ یا پھر جیسے اکثر ہوتا ہے شادیوں کے موقع پہ کوئی مسہپ ہو جاتا ہے یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جیسے شادی بھی گھر میں، تو اس کا جو ہے نا وہ دلہن پر بڑا اثر ڈالتے ہیں کہ یہ اس کے قدم منحوس ہیں، اس کے آتے یہ جو ہے نا بری خبر ہو گئی۔ یا اس کے علاوہ تیسری صورت یہ ہے کہ بچوں کی جو پیدائش ہے، کسی بچے کی پیدائش کے موقع یا اس کے بعد میں گھر میں خوشحالی آ گئی، رزق میں فراخی ہوگی یا پھر تنگی ہوگی، تو کیا ان چیزوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو نحوست کا آپ لیے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے واقعات آپ نے بیان کی، یہ اتفاقات ہیں۔ اچھا، زندگی میں یہ اتفاق ہوتے رہتے ہیں، اچھے بھی ہوتے رہتے ہیں، برے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اچھے پر ہماری نظر ذرا کم جاتی ہے اور بروں کو ہم زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اگر کسی کو بلیم کرنا ہے، کسی کو الزام دینا ہے، تو اس کو الزام اور بلیم دینے کی خاطر اس بات کو زیادہ پھر ہم اچھالتے ہیں۔ یہ ایک رویہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، جہاں پر کوئی اچھائی نظر آئے، کوئی ترقی نظر آئے، تو اس کو زیادہ ہم نہیں بولتے۔ ویسے بھی ہم
ناشکر قسم کے لوگ ہیں، ہمارا رویہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم شکر گزاری کم ہی کرتے ہیں. اور ایک اور معاملے میں بڑے کنجوس ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ دوسرے کی تعریف بھی کم کرتے ہیں. صحیح ہے. حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کھل کر دوسرے کی ہم تعریف کریں، جو اس کے اچھا نیگیٹو تو زیادہ ہم اچھالتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ اسلام کو اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، آپ تسلی رکھیے جب قرآن کو آپ پڑھیں گے نا، قرآن آپ کو اس طرح کی توہمات سے باہر نکال دیتا ہے. بالکل قرآن کہتا ہے کہ جو بھی تمہیں ملتا ہے نا نتیجہ، وہ تمہارے اعمال کا کیا ہوا ہوتا ہے. اعمال اچھے ہیں تو نتیجہ اچھا ہوگا. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ نے انسان کی گردن میں لٹکا دیا ہے اس کا اعمال نامہ. بس یعنی جو تم کرو گے وہی کچھ تمہارے سامنے آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہی تمہارے ساتھ ہوگا. تو یہ جو نحوست ہے نا کہ کوئی انہونی قوت طاقت جو اثر انداز ہوتی ہے، منحوس ہوتی ہے، یہ ان کا کوئی تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے. اسلام تو بلکہ جس معاشرے میں آیا تھا وہاں پر یہ سارا کچھ پہلے ہی موجود تھا. یہ نحوست کی باتیں، یہ جادو، یہ ٹونے فلاں فلوں، اس طرح کی ساری باتیں جس معاشرے میں اسلام آیا، قرآن آیا، اس معاشرے میں آلریڈی یہ چیزیں تھیں. آپ دیکھیے کہ اس معاشرے میں جہاں قرآن اترا، قرآن اتنی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ انسان کی تربیت کرتا ہے اور انسان کو اتنا اعلیٰ انسان بنا دیتا ہے اس معاشرے میں. تو بدقسمتی کہ ہم پھر انہی باتوں میں جاتے ہیں اور الجھتے ہیں جس سے ہمیں قرآن منع کرتا ہے. انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن آیا اور ہماری پریکٹس بالکل اس کے اپوزٹ ہی چل رہی ہے. ابھی تک رائج ہیں یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں. مولانا صاحب مختصر جواب دیجیے گا، ہمارے پاس وقت کم ہے. گاڑی کے پیچھے یہ جو لٹکا لیتے ہیں جوتا اور کالا کپڑا، یہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. گاڑی جو ہے قرآن پاک بیان کرتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے. جو آئے گا نقصان وہ آپ کے لیے آزمائش اور آپ کے لیے امتحان رب کی طرف سے ہوگا. یہ جوتے اور یہ کالے کپڑے یہ صرف اور صرف توہمات ہیں. اس سے نہ کوئی گاڑی محفوظ رہتی ہے اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. امان صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا کہ وہ اپنی گم شدہ چیز پانے سے خوش ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ اس کی بہت ہی قیمتی کوئی چیز تھی، وہ گم ہو گئی، وہ تلاش کرتا رہا، اس کو نہیں ملی، لیکن بڑے عرصے کے بعد پھر وہ اس کو مل گئی. آپ اندازہ کیجئے کہ اس کو کتنی خوشی اس چیز کے ملنے پر ہوگی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کے پاس آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.